अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आज मैं आपके लिए मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक नहायत ही दिलचस्प और सनसनीखेज केस लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। आइए आगाज़ करते हैं इस केस का, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। चौधरी मनसब अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। उसके नौजवान बेटे नियाज अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। मैं सुबह के 7 बजे मौका वारदात पर पहुंचा और ज़ब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। मौका पर मौजूद हवलदार ने मुझे बताया कि वह वारदात की इतला मिलते ही मौका वारदात पर पहुंच गया था और उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया। मकतूल अपने बिस्तर पर खून में लथपथ हो रहा था। बिस्तर बरामदे में बिछा था। मार्च का महीना होने के बायस मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था। बरामदे के सामने सरकंडों की भारी चिकें पड़ी हुई थीं। बरामदे में एक दूसरी चारपाई भी मौजूद थी और उस पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। पाइंटी की तरफ एक खेस तय किया हुआ रखा था और चादर पर शिकने नहीं थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि उस पर कोई नहीं सोया। मकतूल के जिस्म पर तेज धार आले के 1 दर्जन निशानात थे। गोया कातिल ने कत्ल के पुख्ता इरादे से वार किए थे। इतने ज्यादा वार कई बातों की निशानदही करते थे। अव्वल ये कि कत्ल के पीछे सख्त नफरत कार फरमा थी। दोम, मकतूल ने कातिल को पहचान लिया था और कातिल घबराहट में वार पर वार करता चला गया। यानी मकतूल का बच जाना कातिल के हक में मौत का पैगाम साबित हो सकता था। सोम, ये कि कातिल बुज़दिल और कमजोर था। चंद वार करने के बाद उसे अपने दुश्मन की मौत का यकीन नहीं आया था। खून के धब्बे चारपाई के नीचे भी नजर आ रहे थे। 2 बातें खास तौर पर काबिल तवज्जो थी। घर के दीगर अफराद करीबी कमरों में सोए हुए थे। उन्होंने मकतूल की चीखें क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात यह थी कि मकतूल खासा सेहतमंद शख्स था। उसने मज़ाहमत क्यों नहीं की? अगर वो मज़ाहमत करता तो उसकी लाश कम से कम चारपाई पर पड़ी हुई ना पाई जाती। हमलावर गालबन 2 थे। एक ने मकतूल को दबाए रखा, दूसरा वार करता रहा। ये भी हो सकता था कि कातिल ने पहला वार दिल पर किया हो और वही कारी साबित हुआ हो। ताहम सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना था कि कातिल बाहर से आया था या घर का आदमी था। मैंने लाश पर चादर डाल दी और मकतूल के बाप चौधरी मनसब अली से पूछा, कत्ल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला था? मेरी बीवी साबरा बीबी को, उसने जवाब दिया। सबसे पहले वही उठती है। लाश देखकर उसने चीखें मारी तो सारे घर की आंख खुल गई। मैंने उसी वक्त 2 आदमी थाने दौड़ाए और लाश को चादर से ढक दिया। चौधरी की उम्र 65 साल के लगभग थी। वो ऊंचे कद काट का सेहतमंद आदमी था, लेकिन उस वक्त उसके कंधे झुके हुए थे और जवान बेटी की मौत के बायस निढाल हो रहा था। जो आदमी उसने थाने दौड़ाए थे उनमें एक उसका छोटा भाई सफदर अली और दूसरा एक मज़ारा था जिसका नाम गामू था। दोनों तकरीबन 6 बजे थाने पहुंचे थे। मैंने चौधरी से पूछा, आपने बाहर के दरवाजे चेक किए थे? इस सवाल का जवाब उसके बेटे सफदर अली ने दिया। सेन के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। सफदर अली 30-32 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि कातिल बाहर से आया है। मलक साहब, कातिल बाहर ही से आया करते हैं, चौधरी ने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और गम भी। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। मैंने कहा, आपको शक किस पर है? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं किस पर शक जाहिर करूं? मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है, सफदर अली ने कहा। आप किसी खोजी को बुलवा कर खुरा निकलवाएं। मैंने पूछा, आप में से किसी ने शोर की आवाज़ नहीं सुनी? चौधरी ने कहा, हमें बिल्कुल कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, हालांकि मैं बड़ी कच्ची नींद सोता हूँ। इस चारपाई पर कौन सोता है? मैंने मकतूल की साथ वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरा ये सवाल सुनकर चौधरी चौंका। वाज़ह तौर पर उसकी हवास पूरी तरह ठिकाने पर नहीं थे। वो अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ तो नियाज अली की वोटी जरीना सोती है। ओए, वो हैरियत से तो है ना? जरीना का तो हमें ख्याल ही नहीं आया, साबरा बीबी ने तेवरी चढ़ाई। उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। सफदर पुत्र, इस औंतरी का पता तो कर। सफदर के चेहरे पर भी अचानक गुस्सा नजर आने लगा था। ये तो अंदर का ही मामला लगता है। ये कैसे हो सकता है कि साथ वाली चारपाई पर सोने वाले बंदे को कुछ पता ही ना चले? मैं भरचाई से खुद पता करता हूँ। जवान, ठहर जाओ जरा, मैंने उसे रोका। थानेदार बनने की कोशिश ना करो वरना मामला खराब हो जाएगा। मुझे बात समझ लेने दो। क्या जरीना इस चारपाई पर सोई हुई थी? हाँ जी, रोज ही इधर ही सोती है, साबरा बीबी ने जवाब दिया। सदमे की वजह से मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया और उसने भी कुछ नहीं बताया। बस साबरा बीबी को बैठक में ले गया और कहा, जरा तसल्ली से सारी बात बताएं। जब आपने बेटे की लाश देखी तो क्या उस वक्त बहू अपने बिस्तर पर मौजूद थी? साबरा बीबी ने कदरे सोचने के बाद जवाब दिया,
میں مر جاؤں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی تھی تو اس نے ہمیں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی جی، چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی۔ اس نے جواب دیا، زیادہ غلطی میرے خامد کی ہے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز علی کی شادی میں بعض وجوہ کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے کم حیثیت خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبید اللہ تھا۔ یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا زمیندار تھا۔ منصب علی نے اپنی بیٹی کو صوفی کے بیٹے رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی زرینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ فیقے نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، صابرہ بی بی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو ان کے گھر میں تنگی ہے، دوسرے عشرت کی ساس بہت فضول عورت ہے، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے اور بیٹا بھی ماں کا ایسا لاڈلا ہے کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ اونچی حیثیت کے مالک تھے اور دوسرے رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اسے یعنی زرینہ کو زیادہ تنگ کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ رفیق کی بہن زرینہ سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا زرینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا، لیکن وہ ذرا سی بات پر اسے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ زرینہ مائکے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن نیاز علی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اس لیے تو نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت مائکے میں ہی بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ نیاز علی کو زرینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی یار سے یہ کام کروایا ہو؟ اس عورت نے بلا تامل اپنی بہو پر الزام لگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ وہ بات بتائیں جو آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ کو اپنی بہو زرینہ پر شک ہے تو اس کی شک کی کوئی وجہ بھی بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ آپ معلوم کریں۔ زرینہ کو 2-4 دن تھانے میں رکھے، سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دیا اور چودھری کو اندر بلا کر کہا، چودھری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر ہی سے آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا کوئی آدمی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس نے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ابھی زرینہ سے بات کر رہا تھا، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بس روئے چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اسی پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وہ زرینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، اپنی بہو کو یہاں بلائیں۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ زرینہ کو بیٹھک میں بھیج دے۔ چند ساتھ کے بعد صابرہ بی بی زرینہ کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے زرینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ زرینہ کی مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکی نے زرینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نکوش والی ایک بدمزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی تنگ پیشانی تھی اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں زرینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید اور عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے کے دونوں جانب لٹک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، اس کے رونے دھونے پر نہ جائیں، صابرہ بی بی نے کہا، یہ مکر کر رہی ہے، اس کو ذرا دبکا شبکا لگائیں، 1 منٹ میں سب کچھ اگل دے گی۔ بی بی، آپ مجھے طریقے نہ سمجھائیں، مجھے سارے طریقے آتے ہیں، مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ دونوں عورتوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں وہ وہیں دری پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگی۔ میں نے چودھری سے کہا، فی الحال اسے کسی الگ کمرے میں بٹھا دے اور گھر میں سب کو یہ بات بتا دے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، صابرہ بی بی نے غصے سے کہا، ہمارا پتر قتل ہو گیا ہے اور ہم سوال جواب بھی نہ کریں؟ قانون یہی کہتا ہے چودھرانی۔ میں نے کہا، جرم کی تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ چودھری نے میری ہدایت کے مطابق زرینہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی ہیں، اب آپ اپنی بات کریں کہ آپ کو بھی اپنی بہو پر شک ہے۔ شک والی بات تو ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قتل ہو جائے اور ساتھ والے بستر پر سونے والے کو خبر تک نہ ہو، جاگنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ زرینہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی؟ ہر روز ہی برآمدے میں سوتی ہے۔ روزانہ کی بات نہیں کریں، کل رات کی بات بتائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سب کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑیں، اسے میں چیک کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی تنازعہ چل رہا تھا؟ تنازعہ تو کوئی خاص نہیں،
2-4 روز پہلے دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ زرینہ مائکے جانا چاہتی تھی، نیاز علی نے اسے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن شام کو زرینہ نے مائکے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس پر نیاز علی کو بڑا غصہ آیا اور دونوں میں تو تکار ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی سی بات پر کوئی عورت اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ ملک صاحب، اگر یہ بات آپ کسی اور موقع پر پوچھتے تو میں انکار میں جواب دیتا، لیکن میرے بیٹے کی لاش باہر پڑی ہے، میں کیسے اپنی بہو کو بری قرار دے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، بندے کے 100 سجن ہوں تو 2-4 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور دشمن کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں ضرور سوچوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شادی نیاز علی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس نے زرینہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور ضد کر کے شادی کی تھی۔ زرینہ امتیاز علی سے عمر میں آدھی ہے، یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی تھی۔ نیاز علی نے زرینہ کے بھائی رفیق سے بات کی اور رفیق نے بہن کو سمجھا بجھا کر شادی کے لیے راضی کیا۔ میں نے کہا، اور رفیق کس لیے راضی ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کر لیا تھا؟ یہ بات بعد میں ہوئی تھی اور یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ زرینہ نے اگر خود نیاز علی کو قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ہے۔ آپ اس لڑکی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکی اندر سے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ زرینہ نے میرے بیٹے کو کبھی اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا تھا، یہ شروع سے موقع کی طاق میں تھی۔ اس کی اس بات میں خاصا وزن تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس الزام میں کہاں تک حقیقت تھی اور وہ کون تھا جس سے زرینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کیا آپ اس نوجوان کا نام بتا سکتے ہیں جسے زرینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر صفدر علی کو اندر بلایا اور اسے زرینہ کے مبینہ آشنا کا نام پوچھا۔ وہ لوہاروں کا بیٹا چیمہ نہیں ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا چکر۔ صحیح نام کیا اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام تو سلیم ہے، مگر سب چیمہ لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم اور چیمہ لوہار کا پتہ نوٹ کر لیا، پھر پوچھا، گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں، چودھری نے جواب دیا۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، ان کے علاوہ میری ایک چھوٹی بہو اور بیٹی ہے، 2 ملازم ان کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملازم ایسی جرات نہیں کر سکتے، پھر بھی ملازموں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا، لیکن پہلے آپ چھوٹی بہو اور بیٹی کو بلائیں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ بیٹی وہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کے ہمراہ زرینہ کو پکڑ کر بیٹھک میں لائی تھی، اس کا نام عشرت معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 4 دن۔ میں نے پوچھا، کیا تم راضی خوشی یہاں آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خاوند کا گھر چھوڑتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدرے احمق تھی۔ یہ تو تم سچ کہتی ہو۔ میں نے اس کی تائید کی، پھر پوچھا، خاوند سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فساد کی جڑ میری ساس ہے، رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی اور چاہتی ہے کہ میں سارا دن ان کے گند دھوتی رہوں، ہانڈی روٹی کروں، برتن دھوؤں، صفائی کروں، کپڑے دھوؤں، کیا کیا کروں، انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں ہوں۔ اس پھاپا کٹنی کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا، بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگا، میں ہوتی کون ہوں اس کی ماں کو کام کا کہنے والی؟ ماں بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے یہ اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال ہے تو نوکر رکھ لو۔ میں نے پوچھا، گھر میں نوکر کوئی نہیں ہے؟ ہاں، نوکر، اس نے نخوت سے کہا، ہانڈی کو چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بھائی کی اسے وہیں پر دوستی ہوئی تھی، وہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی یہ کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری بھرجائی پر بھی پڑتا تھا؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی تھا، وہ زرینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، میں 4-5 روز سے یہاں پڑی ہوں، اگر نیاز بھائی غیرت میرا مطلب ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اسی روز زرینہ کو نکال باہر کرتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وٹے سٹے کی شادی میں تو یہی ہوتا ہے جی۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ زرینہ کا اور کس کا؟ اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ اگر اس نے خود یہ حرکت نہیں کی تو کسی بدماش سے کروائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قتل ہو جائے اور ساتھ سوئی ہوئی عورت کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوئی تھی؟ لو جی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، سارا گھر جانتا ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوتی ہے، لیکن اس کے بستر پر تو ایک شکن تک نہیں ہے، کیس بھی طے کیا ہوا رکھا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے اپنا کام مکمل کر کے بستر ٹھیک کر دیا ہوگا اور خود کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے کو وہ چھوٹی بھابھی تھی، لیکن عمر میں زرینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا، وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوش شکل عورت تھی، مگر زرینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھی تھی
اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اسے پوچھا کہ زرینہ گزشتہ رات کہاں سوئی تھی۔ مجھے پکا پتہ نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زرینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اس رات زرینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز زرینہ کو مائکے بھیجنا چاہتا تھا مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتا تھا یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوراً چلی جاتی۔ میرے استفسار پر اس نے جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ یہ تفصیل میں آپ کو زرینہ کے بیان کے ساتھ ملا کر بتاؤں گا۔ تفصیل ایک ہی ہے لیکن بتانے والے دو ہیں۔ میں نے صادقہ سے پوچھا کیا نیاز علی زرینہ کو مارتا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، عورتیں تو ہوتی ہی مار کھانے کے لیے ہیں جی، مار تو مجھے بھی پڑتی ہے، لیکن زرینہ کی قسمت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ جس روز میری نند اپنے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اس روز زرینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔ ادھر عشرت منہ پھلائے گھر میں داخل ہوئی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا مگر اس کہانی کا ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں، اس لیے انہیں چھوڑتا ہوں۔ صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے زرینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا، زرینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اس لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ پرسوں تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، سارا قصور میرے بھائی کا، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس جہنم میں ڈال دیا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو واقعہ بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں صادقہ کی بیان کردہ تفصیل بھی شامل ہے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت ایک کام چور اور منہ پھاٹ عورت تھی۔ زرینہ کا بھائی اسے دب کر رہتا تھا اور اسے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت چلتی کڑتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر مائکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا کہ وہ اسے یعنی زرینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ زرینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر لائے۔ 4 روز پہلے عشرت ٹسوے بہاتی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے اس بغیرت بھائی سے کہو کہ فوراً یہاں آئے اور میری بہن سے معافی مانگے، مجھے یہ روز روز کا تماشا اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا، یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا، وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹی کی تائید کی کہ یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں میں ہاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے اور پہلے ہی روز سختی کرنی چاہیے تھی۔ زرینہ نے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نبھا کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ زرینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں بتایا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ زرینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا، یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اسے کہہ دو کہ جب تک فیقہ یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتے ہی نیاز علی نے زرینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے، میری ماں کے سامنے نکل جا ہمارے گھر سے۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی، اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں رسید کیں اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے چاند سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی، چاند دے دوں گی پر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا، دروازہ بند کر دیا۔ زرینہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ مائکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا اور وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔
زرینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے کے اور کہا، زرینہ، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور بھی تو ہو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم فیقے کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، کچھ روز کے لیے اپنے مائکے چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، نیاز علی نے کہا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہرچند کہ زرینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ مائکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے مائکے چھوڑاؤں گا، نیاز علی نے مزید کہا۔ اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ زرینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتا چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ زرینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ کئی غیر قانونی کام کرتا تھا مگر پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی مدد سے کئی مشکل کیس حل ہوئے تھے، اس لیے اس کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کاموں کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا۔ اس کے غیر قانونی کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی تھا اور غالباً یہی اس کی آمدنی کا اصل ذریعہ تھا۔ بہرحال یہاں اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حشمت بی بی بھی ہنسی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے زرینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زرینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ زرینہ نے وعدہ کر لیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ زرینہ گھبرا کر بولی، ماسی کیا بات ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ زرینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے زرینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ زرینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور وہ دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ زرینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات پراسرار تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت بی بی کی باتوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد زرینہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ چوتھی مرتبہ وہ اس ارادے سے ساس کے کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کیے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ متذبذب انداز میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر ہی دبا دیں۔ بہو کو آواز دے کر بلا لو، صابرہ بی بی نے کہا۔ نیاز علی تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ زرینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر سسر کے پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ ساس نے ناک سکوڑ کر کہا، پہلے تو تیرے کان میں کبھی ہماری آواز نہیں پڑی۔ چودھری بہو کی حمایت کرتے ہوئے بولا، ہر وقت ٹوکا نہ مارا کر، کبھی کسی کی اچھائی بھی دیکھ لیا کر۔ زرینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی زرینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی وہاں انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی تھی، زرینہ نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے اس لیے میں واپس آ گئی۔ نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟
مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ زرینہ نے قدرے ہمت سے جواب دیا۔ آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ نیاز علی دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ زرینہ نے کہا، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میرا مائکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا، جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے زرینہ کو مائکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم زرینہ ڈری ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت نیاز علی سے روانہ ہونے کا حکم دے دے، لہٰذا رات کے کھانے کے بعد اس نے بیرونی دروازے بند کیے اور اندر جا کر ساس کے پیر دبانے لگی۔ نیاز علی نے ایک دفعہ کمرے میں نظر ڈالی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ چودھری جو بیٹھک میں اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اندر آیا اور بولا، آج باہر کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا؟ میں خود بند کر کے آئی تھی، زرینہ نے کہا۔ اس کے بعد نہ کوئی باہر گیا ہے نہ کوئی اندر آیا ہے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر دروازے بند کرنے چاہیے، ساس نے تنبیہ کی۔ آپ سونے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لینا۔ زرینہ کو پورا یقین تھا کہ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی، لیکن اس کا سسر بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اس وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ زرینہ کچھ دیر اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اسے حشمت بی بی کی بات یاد آئی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ نیاز علی اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اچانک اسے نیاز علی سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، زرینہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز علی تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم نے اپنی حفاظت کے خیال سے نیاز علی کو قتل کروا دیا یا کر دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ساری بات سچ سچ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے گرفتار کر لیں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، سلیم لوہار کو جانتی ہو تم؟ جی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ لوگ اس کا نام لے کر مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا سلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور شریف لڑکا ہے۔ شادی کے بعد اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ کبھی نہیں۔ شادی سے پہلے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ چونکہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہے اس لیے میرا باپ راضی تھا، لیکن ماں نہیں مانتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ چونکہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہے اس لیے میرا باپ راضی تھا، لیکن ماں نہیں مانتی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کیا تمہیں سلیم پسند تھا؟ ماں باپ کی پسند میری پسند ہے۔ مجھے ہیر یا سسی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز علی کے قتل کا محرک انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے اور ارتکاب قتل کے قابل نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون آلود بستر اپنی تحویل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ زرینہ اور صادقہ کے بیانات سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ زرینہ کے بیانات میں شمشیر خان اور اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر آیا تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ اس اعتبار سے نیاز علی، رفیق اور شمشیر خان میں جوا قدرے مشترک تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمشیر یا اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلا لائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رفیق عرف فیقے کی عمر خلاف توقع 30 اور 35 سال کے درمیان تھی۔ وہ گندمی رنگت والا عام سا آدمی تھا۔ اس کے نقوش میں کوئی کشش نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ عشرت جیسی لڑکی کے لیے ایسا ہی نوجوان موزوں تھا۔ وہ چودھری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور لسی پانی کا پوچھا۔ لسی پانی پھر صحیح، میں نے کہا۔ میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پچھتاوے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عشرت کی بد زبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی ہے، ہر وقت اپنے باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی رہتی ہے، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی۔ میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس پر حکم چلاتی ہے۔ اگر میری بہن زرینہ کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اب تو بہن کا معاملہ بیچ میں سے نکل گیا، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا۔ تم گزشتہ رات کہاں تھے؟
اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نیاز علی تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا۔ تم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی تھی؟ جناب، میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب لڑکے والی اونچی حیثیت کے ہوں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عشرت کی وجہ سے زرینہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ کہتی تھی اب اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوگا، اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق تھا تو وہ اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، مگر اس کے ہاتھوں میں زخم یا خراش کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا یہ شادی کس طرح ہوئی تھی؟ اس نے مختصر سی تفصیل بتائی۔ بعد میں مجھے دوسرے لوگوں کی زبانی زمن میں مزید باتیں معلوم ہوئیں، مگر میں یہ ساری تفصیل یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقتول نیاز علی ایک اوباش آدمی تھا۔ شراب اور جوا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ شمشیر خان کا اڈا اس کا خاص ٹھکانہ تھا۔ اس کی ان برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود اسے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ رفیق اور فیقہ بھی شمشیر کے اڈے پر جاتا تھا، مگر وہ ذرا محتاط تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار ادھر جاتا تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا، مگر تھوڑے سے پیسے لگاتا تھا۔ تاہم بدنام وہ بھی تھا، اس کو بھی کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ یہاں پر میں نیاز علی کی بہن عشرت کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح غریب کے گھر میں حسین لڑکی مسئلہ بن جاتی ہے، اسی طرح امیر کے گھر میں بدصورت لڑکی مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ دولت مند خاندان کی بدصورت لڑکی کو اس کے معیار کا رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک عشرت کا تعلق تھا وہ صورت کے علاوہ سیرت سے بھی مار کھا گئی تھی۔ ماں کی بد مزاجی اور اکڑ پن کی وجہ سے کوئی اچھا خاندان اس کا رشتہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ چودھری منصب علی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ چودھری اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا رہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ نیاز علی اپنے حال میں مست رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے کبھی بہن کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ایک روز اس نے فیقے کی بہن زرینہ کو دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلے اس نے لڑکی کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ یہاں پر لمبی تفصیل ہے، مگر میں اسے طوالت کے خیال سے چھوڑتا ہوں۔ اس اثناء میں سے پتہ چلا کہ زرینہ فیقے کی بہن ہے اور فیقے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر وہ براہ راست زرینہ کا رشتہ مانگتا تو شاید اسے کامیابی نہ ہوتی، اس لیے اس نے فیقے کی کمزوری پکڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی طرح فیقے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے اور کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔ ایک شام نیاز علی فیقے کو ایک طرف لے گیا اور کہا یار فیقے، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیقے نے اس روز جوئے میں کچھ رقم جیتی تھی اور بڑی ترنگ میں تھا۔ کیا بات ہے چودھری نیاز علی؟ اس نے کہا۔ کوئی پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ پیسے اللہ کے فضل سے بہت ہیں، نیاز علی نے کہا۔ میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی بات سن کر فیقہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ چودھری تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، نیاز علی نے کہا۔ بعض گھریلو مسئلوں کی وجہ سے اس کی وقت پر شادی نہیں ہو سکی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تم سمجھدار اور شریف آدمی ہو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں جوا کھیلتا ہوں، فیقے نے کہا، اور تمہارے گھر والوں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اور یار جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں، اس میں کوئی ایسی برائی بھی تو نہیں ہے، اور گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن ایک بات سن لو، پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ میری ماں کی بے عزتی کر دیں۔ نیاز علی سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ تم صحیح کہتے ہو، گھر والوں کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اصل میں ابا جی میری اور عشرت کی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خاندان بھی دیکھ لیا ہے جہاں میرا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور عشرت کا بھی، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے چالاکی سے اضافہ کیا، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو بات آسانی سے بن جاتی۔ فیقے نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، بہن تو ہے مگر اس کی عمر کم ہے، شادی کے قابل تو ہے مگر تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ عمر کی فکر نہیں کرو، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں عیش کرے گی۔ عیش؟ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، بہن تو میری بھی زیادہ عمر کی نہیں ہے، تم سے کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ اچھا میں گھر میں بات کروں گا۔ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بات منوانی پڑے گی، ذرا زور لگانا پڑے گا۔ یہ بات چیت 2-3 ہفتے تک چلتی رہی اور بالآخر دونوں نے اپنے اپنے والدین کو وٹے سٹے کی اس شادی پر راضی کر لیا۔ بلکہ حقیقت یہ تھی کہ چودھری منصب علی تو پہلے ہی روز راضی ہو گیا تھا، بلکہ وہ خوش ہوا تھا کہ اس کے سر سے بوجھ اترا۔ اصل کوشش فیقے کو کرنا پڑی تھی، اس کے ماں باپ بڑی مشکل سے اور بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد راضی ہوئے تھے۔ نیاز علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زرینہ کے نام جائیداد لگوا لے گا اور اسے ہر طرح خوش رکھے گا، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ اس وعدے کو نہ نبھا سکا۔ فیقے کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا نیاز علی شادی کے بعد بھی جوا کھیلتا تھا؟
جوا بھی کھیلتا تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے شادی کے بعد اس برائی کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا ہے۔ نیاز علی کے گھر والے کہتے ہیں کہ قتل تمہاری بہن نے کیا ہے۔ زرینہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے خامد کو بہت اونچا درجہ دیتی تھی، حالانکہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ سنا ہے شادی سے پہلے اس کا سلیم لوہار سے دوستانہ تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، لیکن وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میری بہن پاک دامن لڑکی ہے، وہ ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چیمہ لوہار ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور شریف لڑکا ہے۔ اس کی ماں رشتے کے سلسلے میں ہمارے ہاں آئی تھی، مگر بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ ہمیں بعد میں بہت افسوس ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ تم نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے زرینہ کی نیاز علی سے شادی کروائی تھی۔ میں نے اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، چیمے لوہار کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں۔ اس کا تم لوگوں سے میل جول تو ہوگا؟ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور زرینہ پر ہونے والی زیادتیوں کا سن کر افسوس تو ضرور کرتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا تامل کیا، پھر بولا، ہماری آپس میں اتنی بے تکلفی نہیں ہے۔ جس روز عشرت ناراض ہو کر اپنے گھر گئی تھی، اس کے دوسرے روز نیاز علی نے زرینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ ہمیں اس کا علم بعد میں ہوا تھا۔ پرسوں رات نیاز علی زرینہ کو یہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تمہیں ایسی کوئی اطلاع ملی تھی؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ میں نے اسے سلیم لوہار کا پتہ پوچھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سلیم لوہار 26-27 سال کا ایک خوش شکل اور مضبوط نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی دکان پر کام کرتا تھا، جہاں لوہے کی بالٹیاں، کڑھائیاں، حمام، انگیٹھیاں، چھریاں اور چمٹے وغیرہ فروخت ہوتے تھے۔ دکان کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا کارخانہ بھی تھا، جہاں 2-3 کاریگر یہ سامان تیار کر رہے تھے۔ سلیم سے رسمی بات چیت کے دوران میں نے دیکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی دیکھ کر میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ اسے زرینہ پر ہونے والے ظلم کا حال معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمدردی اور محبت سے مغلوب ہو کر زرینہ کے ظالم شوہر کو قتل کر دیا ہو، اور کوئی عجب نہیں تھا کہ اس کام میں اسے زرینہ کا تعاون بھی حاصل رہا ہو۔ اس زمن میں چودھری کے گھر کے بیرونی دروازے کا کھلا پایا جانا بھی قابل غور تھا۔ زرینہ کا کہنا تھا کہ اس نے دروازہ خود بند کیا تھا، جبکہ چودھری کو دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ پھر عین واردات والے روز زرینہ کا برآمدے میں نہ سونا بھی باعث شک تھا۔ مجھے دیکھ کر سلیم کا باپ، جو پچھلے حصے میں کام کر رہا تھا، دکان میں پہنچ گیا۔ اس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، غالباً وہ بھٹی کے سامنے سے اٹھ کر آیا تھا۔ میں نے سلیم سے کہا، میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سو بسم اللہ جناب، ضرور پوچھیں۔ اس نے بظاہر خوش دلی سے کہا، مگر اس کے چہرے پر فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا باپ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ بولا، کیا بات ہے جناب؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہم ایک کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں کچھ معلومات کرنی ہے۔ جناب، میرا پتر کسی ایسی ویسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ میرے ساتھ جو حوالدار تھا، اس نے کہا، چاچا جی، انکوائری تو کرنی پڑتی ہے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں سلیم سے دکان پر ہی چند باتیں پوچھ کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر میں اسے تھانے لے گیا۔ جس ASI کو میں نے شمشیر خان کو بلانے بھیجا تھا، وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا تھا۔ شمشیر خان اسے نہیں ملا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ قصبے سے باہر گیا ہوا ہے۔ سلیم لوہار کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ہنگامی نوعیت کے کام نپٹانے میں لگ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب فرصت ملی تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس عرصے میں وہ خاصا نروس ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور پوچھا، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ نہیں جناب، انشاءاللہ سچ بولوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، فیقے کی بہن زرینہ کو جانتے ہو؟ وہ ذرا سا جھجکا، پھر بولا، جانتا ہوں جی۔ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ جناب، اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے پسند کرتے تھے، اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑا بہت پسند کرتا تھا جی۔ زرینہ بھی تمہیں پسند کرتی تھی؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی دیر لگائی۔ میں نے سختی سے کہا، کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا، زرینہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اس کی پوری کہانی سن کر آ رہا ہوں۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ بھی پسند کرتی تھی۔ ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ آج کل کہاں ہوتی ہیں ملاقاتیں؟ آج کل جی؟ بات لمبی کرنے کی کوشش نہیں کر، سیدھا جواب دے، زرینہ تجھے کہاں ملتی ہے؟ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ 4 روز پہلے بھی آئی تھی؟ جی آئی تھی۔ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ میری ماں سے باتیں کرتی رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نیاز اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ لوہے کی چادر کا کنارہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا۔ انگوٹھے کے نچلے حصے میں ہتھیلی پر تقریباً 2 انچ لمبا زخم موجود تھا، جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ یہ لوہے کی چادر کا زخم نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ زخم تمہیں کب آیا تھا اور کس کے سامنے آیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ وہ ان سوالات سے گھبرا گیا تھا۔ یہ کوئی 5 روز پہلے کی بات ہے جی۔ میں کارخانے کی چیزیں ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک چادر میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس وقت دکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ صبح کی بات ہے۔ پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ اب میں نے خود ہی پٹی باندھ دی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
میں نے کہا یہ زخم 4-5 روز پرانا نہیں لگتا، میں تجھے بستی کے سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤں گا اور تیرے آس پاس رہنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، اگر تیری بات غلط نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، مجھے معاف کر دیں جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تھی۔ چیمی ابھی تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں چھت سے بھی لٹکا سکتا ہوں۔ لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے بولا، چودھری نیاز سے جی۔ اس نے چاقو نکال لیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارا کرے۔ اس پر اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی اور چاقو نکال لیا، اور تم نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا کیا یہ قتل تم نے زرینہ کے تعاون سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے حوالات میں بند کر دیا اور 2 آدمیوں کے ہمراہ خانہ تلاشی کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دکان کی تلاشی لی اور وہاں کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی، وہاں سے بھی کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اگلے روز میں نے شمشیر خان کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ شمشیر خان گھر پر ہی ہوگا۔ دروازہ اس کی بیوی حشمت بی بی نے کھولا اور میرے استفسار پر بتایا کہ شمشیر خان 3 روز سے لاہور کیا ہوا ہے۔ 3 روز کا مطلب یہ تھا کہ واردات والی رات وہ بستی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا حشمت بی بی، میں تم سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھ لوں یا اندر بٹھا لوں گی؟ تھانے صاحب میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں، 1 منٹ ٹھہریں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور پوچھا، لسی پئیں گے یا چائے؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، 3 روز پہلے تم چودھری منصب علی کے گھر گئی تھی؟ میں ادھر سے گزر رہی تھی، یوں ہی خیال آیا کہ سلام کرتی چلوں۔ میں نے پوچھا، زرینہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اندر کی طرف رخ کر کے اپنی بیٹی کو آواز دی اور لسی لانے کے لیے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ ملک صاحب، میرا آدمی پولیس کے لیے مخبری کرتا ہے اور انعام و اکرام بھی پاتا ہے، مگر میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کام کی بات بتاؤ گی تو تمہیں بھی انعام مل جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ زرینہ کو تم نے کیا بتایا تھا؟ اس نے آپ کو کیا بتایا جو تم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا؟ آج کل کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے الٹا میرا نام لگا دیا۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے آدمی کا گھر نہ چھوڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ حشمت بی بی، کھل کر بات کرو، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جو کچھ تم نے زرینہ کو بتایا تھا اس کا نیاز علی کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اتنی سی بات نہیں تھی، میں تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس اسنا میں ایک 13-14 سالہ لڑکی لسی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور گلاس میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ ملک صاحب، میں ایک شرط پر آپ کو اصل بات بتا سکتی ہوں، حشمت بی بی نے کہا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں گھسیٹتے پھریں گے۔ ہم خواہ کسی کو نہیں گھسیٹتے۔ اگر تیرے آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ وعدہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہاری کسی بات کا ذکر تمہارے آدمی سے نہیں کروں گا۔ اڑتے ہوئے بولی، آپ لسی پیئیں، میں ابھی آئی۔ میں نے لسی کے چند گھونٹ بھرے اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سستے فرنیچر سے آراستہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، جس میں نہ کوئی قالین بچھا ہوا تھا اور نہ ہی قیمتی پردے آویزاں تھے۔ حشمت بی بی 2-3 ساعت کے بعد واپس آ گئی۔ وہ مضبوط قد و قامت کی خاصی ہمت والی عورت تھی۔ میری موجودگی اس کے لیے ذرا فکر مندی کا باعث نہیں تھی۔ ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے انعام کی بات کریں۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہو سکتا ہے تمہاری معلومات ہمارے کسی کام کی نہ ہو۔ معلومات آپ کے بہت کام کی ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ اس نے دھڑلے سے کہا، آپ لوگ دوسروں کی جیبیں خالی کرتے ہیں، آج میں آپ کی جیب خالی کروں گی۔ پہلے میرا انعام نکال کر یہاں رکھ دیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری معلومات ہمارے کام کی نہ ہوئی تو پیسے اٹھا کر جیب میں رکھ لینا اور لسی پی کر اللہ بیلی ہو جانا۔ میں نے کچھ پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ تھوڑے ہیں۔ میں نے ایک نوٹ اور نکال کر رکھ دیا۔ تب اس نے بات شروع کی، یہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے۔ شمشیر خان اسی بیٹھک میں بیٹھا 2 آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمشیر خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ یہ جن 2 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ان میں سے ایک بالا کشمیری اور دوسرا حنیف ٹنڈا تھا۔ اقبال عرف بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا دونوں سزا یافتہ مجرم اور ہسٹری شیٹر تھے۔ حشمت بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کام سے دروازے کے قریب گئی تو ایک جملہ سن کر چونک پڑی۔ سنا ہے کہ نیاز علی کے گھر والی بہت سونی ہے، دلدار حسین کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ مفت کی کڑی ہاتھ آ گئی۔ بالے نے کہا، مجھے امید نہیں کہ نیاز علی اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کرے، اتنا بغیرت نہیں ہے وہ، کچھ دے دلا کر بات ختم کر دے گا۔ میرا خیال ہے نیاز علی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ حشمت بی بی نے اپنے خامد کو کہتے سنا، وہ اپنی گھر والی سے بہت تنگ ہے اور اسے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، کیا وہ لڑتی جھگڑتی ہے؟ سارا پڑا نیاز علی کی بہن کا ہے، وہ فیقے کی گھر والی ہے اور نیاز علی کی بیوی فیقے کی بہن ہے، یعنی بٹے سٹے کا معاملہ ہے۔ ہاں، نیاز علی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن فیقے کے گھر میں ہوش نہیں ہے،
ससुराल वाले उस पर बहुत ज्यादती करते हैं और वो ज्यादती का बदला अपनी घर वाली से लेना चाहता है, लेकिन सुना है कि वो बड़ी ढीठ औरत है। नियाज अली उसे कई दफ़ा घर से निकाल चुका है मगर वो फिर वापस आ जाती है। अब उसने जान छुड़ाने का ये तरीका निकाला है। हनीफ टुंडे ने कहा, ओए शमशेर खान, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम उसकी जान छुड़वा देते। फिर वो बाले से मुखातिब हुआ, क्या ख्याल है बाले, ये अपने दिलदार हुसैन से बात करें? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके साथ कुड़ी का सौदा कर लेते हैं, वो शरीफ आदमी है, राजी हो जाएगा। क्या तुम चौधरी की बीवी को घर में बसाओगे? हाँ, मुझे भैंस पालने का शौक नहीं है, हनीफ टुंडे ने कहा। 2-4 महीने अपने पास रख कर मंडी में पहुंचा देंगे। बात करनी है तो आज ही कर लो, शमशेर खान ने कहा। नियाज अली ने दिलदार हुसैन से वादा किया कि वो एक रोज में अपनी घरवाली को उसके हवाले कर देगा। हशमत बीबी ने बात खत्म करते ही मेज पर रखे हुए नोट किसी जुआरी की तरह समेट लिए। उसने वाकई करामत मालूमात फराहम की थी। हशमत बीबी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा। नियाज अली अपनी घरवाली को दिलदार हुसैन के स्पुर्द क्यों करना चाहता था? ये बात दिलदार हुसैन से जाकर पूछ लें। मैंने चंद और सवालात किए और रुखसत हो गया। दिलदार हुसैन अगरचे एक कारोबारी शख्स था, लेकिन जुए का पुराना माहिर था। उसके बारे में मशहूर था कि वो ताश के पत्तों के मामले में जादूगर है। ताश में उसको हराना बहुत मुश्किल था। वो भी शमशेर खान के अड्डे पर जाता था। मैंने 2 आदमी भेजकर उसे थाने बुला लिया। इस वक्त वो मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा, दिलदार हुसैन, नियाज अली से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरा पहला सवाल सुनते ही वो फिक्रमंद दिखाई देने लगा। बोला, कोई 1 आध हफ्ता हुआ होगा। तुम्हारा उसके साथ क्या मामला हुआ था? मामला? आप किस मामले की बात कर रहे हैं? सुना है नियाज अली की बीवी बहुत खूबसूरत है। जी, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कह सकते हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, इसलिए जल्दी से कहना शुरू कर दो। वो मुतज़ब्ज़िब नजर आने लगा। मैंने उस पर नफ्सियाती दबाव डालते हुए कहा, मैं बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे की कहानी सुन चुका हूँ। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। बोला, मलक साहब, जुए में इस किस्म की बातें भी हो जाती हैं और ये सब नियाज अली की तरफ से हुआ था। वो जिद में आ गया था। मैंने कहा, सारी बात शुरू से बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे ने जो कुछ मुझे बताया था उसमें कितना सच है। उसने तफसील बताते हुए कहा कि 7-8 रोज पहले उसकी नियाज अली के साथ ताश की बाजी लग गई। नियाज अली भी ताश का अच्छा खिलाड़ी था। शुरू में 2-2, 4-4 रुपए की शर्तें चलती रहीं। अगरचे कुछ बाजियां नियाज अली भी जीत रहा था, ताहम दिलदार हुसैन का पल्ला शुरू से भारी था। अगर नियाज अली 2 रुपए जीतता था तो वो 4 रुपए जीत जाता था। रात के 11 बजे नियाज अली की जेब खाली हो गई। वो सख्त चुंचलाया हुआ था। दिलदार उठने लगा तो नियाज अली ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, कहाँ चल दी है, अभी और बाजी होगी। दिलदार हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, जेब तो तुम्हारी खाली हो चुकी है, क्या कपड़े दाव पर लगाओगे? नियाज अली ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर सामने रखी। दिलदार हुसैन, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, इस अंगूठी का क्या देते हो? ये आधे तोले की अंगूठी है, मुझे सोना खरीदने का शौक नहीं है। नियाज अली ने पास बैठे हुए दूसरे जुआरियों को अंगूठी खरीदने के लिए कहा। एक जुआरी ने 40 रुपए में अंगूठी गिरवी रख ली। उस जमाने में सोना 100 रुपए तोला था, यानी उस जमाने के 100 रुपए आज के 3000 रुपए के बराबर थे। नियाज अली ने 40 रुपए सामने रख लिए और गुस्से की वजह से बड़ी बड़ी बाजियां लगाने लगा। नतीजा ये निकला कि वो आधे पौने घंटे में अंगूठी की रकम भी हार गया। दिलदार हुसैन ने रकम समेट ली और उठने लगा। नियाज अली ने उसे फिर रोक लिया और एक जुआरी से कुछ रुपए उधार लेकर दोबारा खेलने लगा। शुरू में वो 1-2 हाथ जीत भी गया, लेकिन फिर हारना शुरू हो गया, यहाँ तक कि उधार ली हुई रकम भी हार गया। चौधरी, कल आना। दिलदार हुसैन खड़ा हो गया, एक रात के लिए इतना ही काफी है। नियाज अली पर सख्त चुंचलाहट तारी थी। उसने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैं और खेलूंगा। अब तो तुम्हें कोई कर्जा भी नहीं देगा। दिलदार हुसैन ने कहा, जाओ घर जाकर सो जाओ। नियाज अली ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। ऐसे नहीं जा सकते तुम, एक बाजी और होगी, 3 पत्तों की बाजी और नई गड्डी से होगी। एक ही बाजी होगी, आर या पार। अपनी जेबों का सारा माल निकाल कर रख दो। दिलदार हुसैन ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया और गुस्से से बोला, आप क्या अपनी बीवी को दाव पर लगाओगे? हाँ, मैं अपनी बीवी को दाव पर लगाऊंगा। मर्दों वाली जुबान कर रहे हो? हाँ, ये मर्दों वाली जुबान है। अगर मैं हार गया तो अपनी बीवी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर जीत गया तो तुम्हारी जेबों की सारी रकम मेरी होगी और ये बाजी किस्मत की बाजी होगी। पत्तों को न मैं हाथ लगाऊंगा न तुम हाथ लगाओगे। एक तीसरा आदमी हमें 3-3 पत्ते देगा, जिसके पत्ते बड़े होंगे वो जीत जाएगा। दिलदार हुसैन ने वहां पर मौजूद लोगों से कहा, ओ भाइयों, इसको समझाओ, ये अपनी बीवी को दाव पर लगा रहा है, मालूम होता है इसका दिमाग उलट गया है। तुम क्यों फिक्र करते हो? नियाज अली ने कहा, बीवी मेरी है, मैं उससे वैसे भी खुश नहीं हूँ, मैं कह दूंगा कि वो घर से भाग गई है। दिलदार हुसैन ने कहा, वो ये बाजी खेलने पर राजी नहीं था। अव्वल तो उसे बीवी वाला मामला पसंद नहीं था, दोम ये कि इस बाजी में खिलाड़ी के लिए अपना कमाल दिखाने का कोई मौका नहीं था। सारा खेल किस्मत का था। ताहम नियाज अली के इसरार पर उसे राजी होना पड़ा था। चुनांचे एक नई गड्डी मंगवाई गई और उसे अच्छी तरह फेंटा गया।
پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 تگیاں اور 1 ستا آیا تھا۔ اسے اپنی ہار کا یقین ہو گیا۔ لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دکی، 1 تکھی اور 1 بیگم آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی بھی ہار گیا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے اندر اپنی بیوی اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکالی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی۔ اس کے پاس کل 1800 روپے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس رقم کی قوت خرید آج کے 55,000 کے برابر تھی۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے 1800 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو۔ رقم کو بھول جاؤ۔ نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار حسین، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، تمہارے فائدے کا سودا ہے؟ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ بالے کشمیری نے کہا، سنا ہے کہ تم نے چودھری نیاز علی کے منہ پر جوتا مار دیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تم نے جوئے میں اس کی بیوی جیت لی ہے۔ بالے نے کہا، وہ اپنی بیوی کب تک تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2-3 روز کا وعدہ کیا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد دکھائی نہیں دیتا ہوں؟ دلدار حسین نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے بازی 1800 کی تھی۔ ہم تمہیں 2900 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین نے کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کیا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے۔ اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 1800 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 1800 بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نیاز علی سے ہماری بات کروا دو۔ دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان 2 بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مرعوب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ استاد، گرمی کس بات پر کھا رہے ہو؟ حنیف ٹنڈے نے کہا، ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو۔ بالے نے کہا، ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عورت کی اور 1800 کی بازی لگی تھی۔ ہم نے اپنے یار سے کہا کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔ ٹنڈے نے کہا، یار چودھری کو اس میں کیا اعتراض ہوگا، وہ تو بازی ہار ہی چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا، بولا، بات تو تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 100 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ 100 روپے تم لے لینا۔ نیاز علی نے پوچھا، رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر دکھائے۔ نیاز علی نے کہا، 200 روپے اوپر ہوں گے۔ ہمیں منظور ہے، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا، میں تمہیں 1600 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی۔ دلدار حسین نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین، یہ کام ہی بے ایمانی کا ہے، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 1600 پر راضی ہو گیا، اسے یہ بھی مفت میں مل رہے تھے۔ وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 1000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، باقی 1000 روپے مال وصول ہونے پر۔ نیاز علی نے 400 روپے اپنی جیب میں رکھے اور 600 روپے دلدار حسین کی طرف بڑھائے اور بالے سے کہا کہ کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا، زرینہ وہاں پہنچ جائے گی۔ اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی۔ پھر اس نے نیاز علی کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایس پی علاقہ کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ 1 ہفتے تک دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس اثناء میں نے سلیم لوہار کو ایک معتبر شخص کی ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا، لیکن دلدار حسین کو حوالات میں بند رکھا۔ ایک روز ہمیں ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ دونوں مفرور ملزموں نے قریبی گاؤں کے ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI اور ہوشیار قسم کے سپاہی کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ تم دونوں غلے کے بیوپاریوں کے بیس میں جاؤ اور کچھ سن کن لے کر آؤ۔ ہمیں کوئی کارروائی تو نہیں کرنا ہوگی؟ کارروائی کی تو کوئی ضرورت نہیں، فی الحال تم زمیندار کی حویلی دیکھ آؤ اور گاؤں کا نقشہ بھی بنا لاؤ، یہ بھی اندازہ لگانا کہ کارروائی کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کوئی درجن بھر آدمیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ASI کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً شام کے 6 بجے واپس آیا اور گاؤں کا رف سا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ زمیندار کا نام جمال الدین ہے، اس نے بتایا۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار ہے اور پہلے بھی مجرموں کی پست پناہی کرتا رہا ہے۔ دونوں ملزم اس کی حویلی میں چھپے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا
اور چھاپا مار پارٹی کے 8 افراد کو سادہ لباس میں الگ الگ گاؤں روانہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ بنجاروں کے بھیس میں تھے اور کچھ گھسیاروں کے بھیس میں۔ انہیں میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ گاؤں کے ارد گرد باہر جانے والے راستوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارین رہتے تھے۔ وہاں نہ کوئی اسکول تھا، نہ ڈاک خانہ اور نہ ہی ڈسپینسری وغیرہ۔ چودھری جمال الدین کو ہماری آمد کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی۔ اس کے آدمی حویلی کے باہر ہی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمارے گھوڑے لے کر ایک طرف باندھ دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گئے، جہاں چودھری نے بڑی شان سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 55-56 سال کا طویل القامت اور باروب شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہماری آمد کا مقصد پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ ہم بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کو لینے آئے ہیں۔ ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ملک صاحب تشریف تو رکھیں، آپ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چودھری صاحب، آپ ہماری خدمت کر کے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جن ملزموں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹھک میں چند اور افراد بھی تھے، جن میں سے 2 اس کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا، میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تلاشیاں تو کمی کمی لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہیں، ہم تو عزت دار لوگ ہیں، قانون سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک نوجوان جو چودھری کے پیچھے کھڑا تھا، وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، بولا، تھانے صاحب، آپ نے قانون کی بات کی ہے تو ایک قانون کی بات میری بھی سن لیں۔ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر میری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ عدالت کا حکم لے آئیں، ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بغور سرچ وارنٹ کا معائنہ کیا، پھر بولا، معلوم ہوتا ہے آپ پوری تیاری کر کے آئیں۔ میں نے کہا، قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، چودھری جمال الدین نے کہا، آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے ASI کے کان میں کہا کہ وہ 2 آدمیوں کو حویلی کی پچھلی طرف بھیج دے۔ ASI بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد باہر سے فائر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ASI نے ریوالور ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور ان 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور فی الفور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ساتھ ہی ASI کو آواز دی کہ وہ اپنا گھوڑا لے آئے، دوسری طرف ملزموں کا راستہ روکے۔ گاؤں کا نقشہ ہمارے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر بھی کیے اور ملزموں کو رک جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نے پلٹ کر فائر کیا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے کو روکا اور دیوار کے اوپر سے اندر نظر ڈالی۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا جس میں چند مویشی بندھے ہوئے تھے، مگر ملزمان کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے ایک سپاہی کو جو میرے پیچھے آ رہا تھا پتہ کرنے کے لیے اندر بھیج دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے میں گاؤں کے کنارے پر تھا۔ آگے گندم کے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے فائرنگ کی چند اور آوازیں آئیں۔ میں واپس مڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت نظر کی تو ملزمان ایک دیوار پھلانگتے دکھائی دیے۔ وہ بڑی پھرتی سے کھیتوں میں گھس گئے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ملزموں کو للکارتے ہوئے 2 ہوائی فائر کیے۔ جو آدمی مختلف بھیسوں میں گاؤں کی نگرانی کر رہے تھے، وہ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو چکے تھے اور ملزموں کو دبوچنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل بہت جلد ختم ہو گیا اور ہم نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو چودھری جمال الدین گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا اور مجھے نوٹوں کی جھلک دکھانے لگا۔ میں نے کہا، چودھری جمال الدین، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اب تم تھانے میں بات کرنا، جب تم ان کی کہانی سنو گے تو تمہارے یہ نوٹ جیب سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ غصے سے واپس پلٹ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں کو الگ الگ بند کر دیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے رات کو ڈیوٹی والوں کو یہ پیغام چھوڑ دیا تھا کہ دونوں ملزمان کو سونے نہ دیا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ اگلی صبح میں نے حنیف ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی اور خاصا مضبوط جوان تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کسی لڑائی میں کٹ گئی تھی اور تب سے اس کا نام ٹنڈا پڑ گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود وہ سست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی ٹنڈے، کہانی خود ہی سناؤ گے یا ہمیں اگلوانی پڑے گی؟ اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا، جناب، آپ کے آدمی مجھے ساری رات کہانیاں سناتے رہے ہیں اور میں اپنی کہانی بالکل بھول گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات اور آرام کر لو۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ کل بات کریں گے۔ حضور رحم کریں، ساری رات الو کی طرح جاگتا رہوں، ایک رات اور جاگا تو میرا دماغ پلٹ جائے گا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، اسے قد لمبا کرنے والی ورزش پر لگا دو اور بالے کشمیری کو لے آؤ۔ حوالدار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے پیر کی انگلیاں بمشکل فرش پر ٹکتی تھی۔ اس عرصے میں وہ دھاڑے مارتا رہا مگر حوالدار نے کوئی توجہ نہیں دی اور بالے کشمیری کو میرے پاس لے آیا۔
وہ لمبے قد اور گورے رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا، بالے رات کیسی گزری؟ سرکار مجھے تو آپ ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، نیاز علی کی گھر والی کا سودا کتنے پیسوں میں ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ دلدار حسین بھی ہمارا مہمان ہے، اس کو بلاؤں؟ وہ جھوٹ پکتا ہے جی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پوچھا، کیا جھوٹ بکتا ہے وہ؟ تھپڑ سے اسے کوئی خاص اثر نہیں ہوا، بولا، وہ ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کون سا جھوٹا الزام؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سرکار سودا اس نے خود کیا اور نام ہمارا لگا دیا۔ کس چیز کا سودا؟ عورت کا سودا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے تم پر کسی عورت کے سودے کا الزام لگایا؟ سرکار آپ نے خود کہا ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں ایک کھونسا رسید کیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم پر دلدار حسین نے الزام لگایا؟ سوال جواب کا سلسلہ آدھے پونے گھنٹے تک جاری رہا، مگر وہ راستے پر نہیں آیا۔ میں نے اسے ٹنڈے کی جگہ پر بھجوا دیا اور ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بڑا ہی سخت جان نکلا۔ میں شام تک وقفے سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور اس عرصے میں دونوں کو وعدہ معاف کباب بنانے کا لالچ دیتا رہا۔ رات کے 10 بجے بالے اقبالی بیان دینے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ فرش پر بیٹھ کے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں اٹک اٹک کر جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالے نے مجھے بتایا کہ نیاز علی کی بیوی کا قصہ سن کر ٹنڈا بہت خوش ہوا اور دلدار حسین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالے نے کہا کہ اس نے حنیف ٹنڈے کو منع کیا اور کہا کہ یار ہمیں چودھری کی بیوی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اور ہی چکر نہ ہو جائے۔ سننے والے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بالا بیان دیتے وقت اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنیف ٹنڈے نے کہا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر چودھری اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں ہے، ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں دلدار حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ چودھری کی بیوی کا سودا کرنے آئے ہیں۔ دلدار حسین نے ان کی ساری بات سنی اور نیاز علی کو بلا لیا۔ بالے نے بتایا کہ نیاز علی پہلے تو بات کرنے سے انکار کرتا رہا، پھر 2000 پر راضی ہو گیا۔ ٹنڈے نے 1000 روپے پیشگی دیے جس میں سے 400 روپے چودھری نے اپنی جیب میں ڈالی اور 600 روپے دلدار حسین کو دیے۔ دلدار حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رقم بالے نے دی تھی۔ رقم جیب میں رکھنے کے بعد نیاز علی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز 9:30 بجے اپنی بیوی کو پرائمری اسکول پہنچا دے گا۔ دونوں وہاں موجود رہیں اور سواری کا انتظام کر کے آئیں۔ دونوں اگلے روز 9 بجے ہی پرائمری اسکول پہنچ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ 2 گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے جنہیں انہوں نے اسکول کے تاریک صحن میں اگے ہوئے پیڑ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ زرینہ کو راتوں رات چودھری جمال الدین کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ 9:15 بجے دلدار حسین بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ اسے اپنی بقایا رقم وصول کرنا تھی، لیکن بقول بالے حنیف ٹنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ مزید رقم دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تینوں رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے مگر نیاز علی کی گھر والی نہیں آئی۔ اگلے روز شمشیر خان کے ڈیرے پر حنیف ٹنڈے نے نیاز علی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی گھر والی کے بارے میں پوچھا، اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہو؟ نیاز علی گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے اپنی گھر والی کو بھیجا تھا، وہ ادھر سے چکر لگا کر واپس آ گئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ بکواس کرتی ہے وہ اور تم بھی۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، اگر آج عورت نہ ملی تو ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرو آج تم اسے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جانا، میں پچھلا دروازہ کھلا رکھوں گا، ہم دونوں برآمدے میں سوتے ہیں، وہاں کوئی اور نہیں ہوتا، آدھی رات کے بعد آنا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مال بھی حرج کریں، اٹھا کر بھی لے جائیں۔ دیکھ لو اگر سودا منظور نہ ہو تو رقم واپس لے لو، رقم اپنے پاس ہی رکھو، ہم آدھی رات کے بعد آئیں گے، اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، چودھری منصب علی نے رات کے 10 بجے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور دیکھا کہ صحن کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا۔ یہ دروازہ نیاز علی نے کھولا تھا اور 9:30 بجے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب زرینہ ساس کے پیر دبانے کے بعد برآمدے میں آئی تو نیاز علی سو چکا تھا۔ اس رات کئی باتیں ایسی ہوئی تھیں جو بظاہر اتفاقیہ معلوم ہوتی ہیں لیکن در حقیقت اس میں دستے قدرت کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چودھری منصب علی کے مہمان کا آنا، چودھری کی کھلے ہوئے دروازے پر نظر پڑنا، زرینہ کا اپنی ساس کے پیر دبانا اور اس وقت واپس آنا جب نیاز علی سو چکا تھا۔ نیاز علی کا جلدی سو جانا بھی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو لازماً زرینہ کو برآمدے میں سونے پر مجبور کرتا، پھر زرینہ کا اپنے شوہر سے خوف کھانا اور اندر سونے کے لیے چلے جانا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں نمایاں طور پر قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ قدرت اس مظلوم عورت کو بچانا چاہتی تھی اور ظالم کو اس کے پھیلائے ہوئے پھندے کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ بالے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کے بعد چودھری کے دروازے پر پہنچے۔ حنیف ٹنڈے نے جب دروازہ بند کیا تو اس کا سر گھوم گیا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دونوں برآمدے میں پہنچے اور دیکھا کہ زرینہ کا بستر خالی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز علی انہیں الو بنا رہا ہے۔ بالے کے بیان کے مطابق ٹنڈے نے خنجر نکالا اور پے در پہ وار کر کے نیاز علی کو ہلاک کر دیا۔ میں نے بالے کا یہ بیان نوٹ کیا اور اس پر اس کے دستخط کروا لیے۔
پھر ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا، اسے بالے کے اقبالی بیان کی تفصیل سنائی۔ ٹنڈے کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے بالے کو 2-4 گالیاں دی اور قتل کا سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس نے بھی وہی تفصیل بتائی جو بالے بتا چکا تھا، تاہم قتل اور عورت کی خریداری کے سلسلے میں ساری ذمہ داری بالے پر ڈال دی۔ میں نے اس کا بھی تحریری بیان لے لیا اور اگلے روز دونوں کی نشاندہی پر خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ یہ کپڑے حنیف ٹنڈے کے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نیاز علی کو اسی نے قتل کیا تھا۔ دلدار حسین اگرچہ قتل میں ملوث نہیں تھا، تاہم میں نے اسے بھی شامل تفتیش رکھا کیونکہ وہ ایک بے گناہ عورت کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا تھا۔ شام کے وقت میں تینوں ملزمان کو چودھری منصب علی کے گھر لے کے اور بالے سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم دونوں کس راستے سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور نیاز علی کہاں سویا ہوا تھا۔ یہ سوال میں نے چودھری منصب اور دیگر اہل خانہ کے سامنے کیا تھا۔ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بیان کو ڈبل چیک کرنا چاہتا تھا، نیز گھر والوں پر بھی حقیقت کو اشکارا کرنا چاہتا تھا۔ بالے نے تفصیل کے ساتھ پوری واردات بیان کی، یہ بھی بتایا کہ برآمدے میں کتنی چارپائیاں بچھی تھی اور ان کی کیا پوزیشن تھی، اور کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو چودھری اس کے خاندان کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب ان کو پہچانے، یہ ہیں آپ کے بیٹے کے قاتل۔ وہ قہر آلود نظروں سے بالے اور حنیف ٹنڈے کو دیکھ رہا تھا۔ دیگر اہل خانہ کی بھی عجیب حالت تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے نیاز علی کو قتل کیا تھا؟ ملک صاحب ان کو یہاں سے لے جائے اور پھانسی پر لٹکا دے، مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ عورتیں اندرونی دروازے میں کھڑی تھیں اور ان میں زرینہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میرا کام صرف تفتیش کرنا ہے، سزا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح نیاز علی اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا تھا اور بعد میں اس کا سودا کرتے ہوئے 400 روپے کمائے تھے، اور پھر کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو ان بدماشوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، چودھرانی نے کہا۔ میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، چودھرانی کوئی عورت اپنے بیٹے کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتی، لیکن دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دلدار حسین جواری ہے۔ میں نے دلدار حسین کی طرف اشارہ کیا۔ نیاز علی نے اس کے ساتھ جوا کھیلا تھا، وہ اس کے پاس اپنی نقدی اور انگوٹھی ہارنے کے بعد بیوی کو بھی ہار گیا۔ یہ بات شمشیر خان کے اڈے پر جانے والا ہر شخص جانتا ہے۔ چودھری نے کہا، ایسی حرکت تو کوئی بغیرت ہی کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہہ دی ہے۔ میں آپ کے گھر کی پوری کہانی سن چکا ہوں۔ اس ساری تباہی کا سبب وٹے سٹے کی شادی۔ آپ کی بیٹی اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی تھی اور آپ اس کی باتیں سن کر اپنی بہو پر ظلم کرتے تھے۔ آپ کا بیٹا زرینہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل سے چند روز پہلے اس نے زرینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی کی طرح خود سر ہوتی تو 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹکتی، لیکن یہ 2.5-3 گھنٹے آپ کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی، پھر محلے والوں کے سمجھانے پر آپ اسے اندر لے گئے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تو کبھی ایسا ظلم نہ کرتے۔ انسان کو قدرت کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان سب نے خاموشی سے میری باتیں سنی، بولنے کی کچھ گنجائش بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی زیادتیوں کا حال بخوبی جانتے تھے۔ یہ کہانی میں نے اپنی ڈاکٹر بھانجی کے اصرار پر سنائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وٹے سٹے کی شادی کی وجہ سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو اس برائی کے بارے میں بار بار بتانا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔